मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ित्रा फ़अम्मल वालिदान फ़युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मोमिन बंदों से ख़िताब किया है, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो इयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, जिस जहन्नम का ईंधन लोग और पत्थर हैं। अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद, उस जहन्नम को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े सख्त गिर और पावरों वाले फ़रिश्ते मुक़र्रर किए हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनकी ड्यूटी लगाई है उसमें वो ज़र्रा भी कोताही नहीं करते और वही काम करते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से उनको हुक्म मिला है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर पैदा होने वाला बच्चा फ़ितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फ़अम्मल वालिदान फ़युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, वालिदैन उसकी तरबियत करके उसको यहूदियत की तरफ ले जाएं या ईसाईयत की तरफ ले जाएं या मजूसियत की तरफ ले जाएं। औलाद अल्लाह तबारक व तआला का बहुत अज़ीम तोहफ़ा है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जिनके पास औलाद नहीं थी, अल्लाह तबारक व तआला के सामने आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ा के अल्लाह से औलाद मांगते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपना इलाका छोड़ते हुए इसकी कमी महसूस की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा की थी, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे कोई नेक बेटा ही अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ सुन के उनको जवाबन इरशाद फरमाया, फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने उनको हिल्म वाले बुर्दबार बच्चे की खुशखबरी सुनाई। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम औलाद ना होने की वजह से एक ख़ास मौके पे जब सैयदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बेमौसमी फल देखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने इल्तिजा करते हैं। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, जब मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उस वक्त फलों का मौसम नहीं, वो फल देखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा, या अल्लाह मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस मौके पर वो चीज़, वो फल अता कर सकता है जिनका मौसम नहीं। तो या अल्लाह, मैं अगरचे बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा भी वक़्त ज़ाहरी तौर पर गुज़र गया है, लेकिन तेरी रहमत से ना उम्मीद भी नहीं और तेरी कुदरत से ये काम बाइद भी नहीं। तो उस मौके पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको औलाद से नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को एक दुआ सिखलाई है और उनका अच्छा किरदार ज़िक्र किया है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से इस अंदाज से ये दुआ करते हैं, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुनिन, या अल्लाह हमें बीवियाँ और औलाद ऐसी अता फरमा जो हमारी आँखों की ठंडक बने।
تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی کمی محسوس کریں، اللہ سے یہ التجا کریں، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ ہی سے مانگنا ہے تو پھر مطلقاً اولاد نہیں، بلکہ اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ جو میرے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے اور میری نیک نامی کا بھی باعث ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جب اولاد عطا کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان شکریہ بھی اسی انداز سے ادا کرے جو اللہ کے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ اور حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے دے، بیٹا ہے یا بیٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے حق میں بہتر جانتے ہیں کہ اس کے لیے کیا چیز موزون ہے۔ اگر بیٹا انسان مانگتا ہے بیٹی مل جائے، اس پہ شکوہ گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ امرأۃ عمران نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے نظر مانی تھی، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ میں نے نظر مانی ہے مجھے بیٹا عطا کر، میں تیرے دین کا خادم بناؤں گی۔ فلما وضع تھا قالت رب انی وضعتھا انثی، جب پیدا ہوئی تو بیٹی، اللہ رب العزت سے التجا کی کہ یا اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا۔ اللہ رب العزت نے جواب کیا دیا، لیس الذکر کالانثی، بیٹا دیتا تو وہ بیٹی جیسا نہیں ہونا تھا۔ اس لیے جو چیز اللہ تعالیٰ عطا کرے نا، اس پہ انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ سکھایا ہے جس میں انسان کو بار بار تاکید یہی ہے، آپ نے فرمایا صبح اور شام کو جو شخص یہ کلمہ پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دو انعام ملیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن میں اس کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت کے اندر لے جاؤں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو شخص صبح بھی شام بھی یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس بندے کے اوپر اس بندے کا اللہ پر حق ہے ان یرضیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن راضی کر دے جیسے بندہ راضی ہو۔ اللہ رب العزت جب انسان کو عطا کرے بیٹا بیٹی جو بھی چیز ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اللہ کے فیصلے پر رضا کا اظہار کرے اور اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اگلی جو بات ہے نا، وہ ہے انسان کے اوپر قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے اسے ایک اچھا ماحول دے، اپنی پوری کوشش کرے کہ وہ ایک بچہ نیکی کی راہ پہ چلے، اس لیے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ کار بھی ہے اور ان کی یہ منشا بھی۔ اللہ رب العزت نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی، ربنا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یا اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹے کو بھی اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کے رکھنا، اور ہماری نسل میں سے ہر وقت ایک ایسی جماعت موجود رہے جو تیری مطیع اور فرما بردار ہو۔ اس لیے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے دنیا کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ تین قسم کے عمل وہ ہیں کہ جن کا اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ، علم نافع علم دین کا اہتمام کر کے جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ اولاد کی تربیت اچھی کی ہے، نیکی کی راہ پہ چلا کے گیا ہے، جب تک وہ اولاد نیکیاں کرتی رہے گی والدین کے لیے پراپر یہ ایک اجر و ثواب کا ذخیرہ بنتا رہے گا۔ اور نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب اور اجر والدین کو عطا کرتا ہے۔ حدیث میں ہے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص فوت ہو گیا، اللہ رب العزت کا مطیع و فرما بردار تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کا مرتبہ جنت کے اندر پہلے سے اچھا بنا دیا۔ اس بندے نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، یا رب انا رفع علی ہذہ الدرجہ، میرا یہ درجہ پہلے سے بلند کیوں کیا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، باستغفار والدک لکا، بھئی تیرے بچے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں پہلے سے اچھا مرتبہ عطا کر دیا ہے۔ یہ اولاد فقط یہی نہیں، انسان کو طمع رکھنا چاہیے کہ میرے اتنے بیٹے ہوں گے، اتنے کام پہ لگاؤں گے، اتنے کما کے لے کے آیا کریں گے،
ٹھیک ہے یہ بھی اچھے کام کے لیے دنیا انسان کمائے اچھی نیت کے لیے کہ میں اس کو نیکی کی راہ پہ خرچ کروں گا، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے یہ بھی انسان طمع رکھے، میرے 10 بیٹے ہوں، 5 بیٹے ہوں، 6 بیٹے ہوں، وہ بیٹے روزانہ ایک ایک پارہ پڑھیں گے، 10 بیٹے ہوں 10 پارے پڑھیں، اللہ پاک مجھے 10 پارے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے بیٹے نماز پڑھیں گے، جیسے ان کو اجر ملے گا اللہ مجھے عطا فرمائے گا اجر بھی، جیسے میرے بیٹے نیکی کریں گے اللہ میرے لیے ان کی اس صدقہ جاریہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انسان کی جو اولاد ہے نا یہ انسان کا بہترین صدقہ جاریہ ہے، تو انسان کو اس پہ محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کا بچہ ہو جائے نا تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ تمہارے ساتھ مسجد میں تم جاؤ تمہارے ساتھ مسجد میں جائے اس کو عادی بناؤ نماز کا۔ 3 سال تک ہے اس کی ریہرسل اور مشق، 3 سال میں انشاءاللہ وہ پابند ہو جائے گا نماز کا۔ اب ہو گیا ہے 10 سال کا، اب اگر 10 سال کی عمر میں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا اس کو نماز چھوڑنے پر سزا دو، مارو کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ ہمارے ہاں عجیب مسئلہ ہے، اصل میں ہم نے دنیا کو اولین ترجیح دی ہے اور دین کو ہم نے رکھا ہے ثانوی حیثیت سے۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہم کو جو پیدا کیا ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہماری ڈیوٹی اصل یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر اپنی زندگی گزاریں، اور یہ دنیا کی روزی روٹی جو ہے نا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے رزق، ٹھیک ہے اس کے لیے محنت کوشش کرنی چاہیے، لیکن اولین ترجیح انسان کی دین کو ہونی چاہیے۔ ہم نے معاملہ الٹ کر دیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ روزی روٹی کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، باقی معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ نہیں، انسان خود بھی اپنے بچوں کو بھی دین کی طرف راغب کرے اور دین کے اوپر چلانے کی بھرپور کوشش کرے، اس لیے کہ اسی کے اندر انسان کی دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن میں کام کاج کرتا ہوں، میرا یہ جو بھائی ہے نا یہ آپ کے پاس بیٹھا دین کی باتیں سنتا ہے، کام میرے ساتھ کرتا کوئی نہیں۔ اس کا اعتراض یہ تھا کہ کام میں کرتا ہوں، کمائی میں کرتا ہوں، اور اس میں سے کھانے یہ آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ، اس طرح نہ کر، ہو سکتا ہے کہ تجھے اللہ تبارک و تعالی رزق ہی اس کی وجہ سے دے رہا ہو، سبحان اللہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کی ہی برکت ہے کہ یہ دنیا قائم ہے۔ لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، جب اس زمین پر اللہ اللہ کرنے والا کوئی بندہ باقی نہ رہے گا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی زمین کو رہنے نہیں دے گا، زمین کو ختم کر دے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کرو، ان کو نیکی کا ماحول دو۔ یہ کیسا بہترین یا رزلٹ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول لكم الف لام میم حرف ولکن الف حرف لام حرف میم حرف۔ بچہ تمہارا چھوٹا سا قاعدہ لے کے گیا مسجد میں، جا کے مسجد میں قرآن پڑھتا ہے قاری صاحب سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتا ہے نا الف لام میم، اللہ تبارک و تعالی 1 حرف پہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ لے آئیں ایک دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے کو، آپ اس کے اوپر بے تحاشا خرچ کرتے ہیں۔ صبح صبح ماں باپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے اچھے کپڑے پہناؤ، نہلاؤ دھلاؤ، اس کی اچھی تیاری کرو، اس کو موٹر سائیکل بٹھا کے چھوڑ کے آؤ، ماسٹر کو فیسیں دو، اسکول کی فیسیں ادا کرو، اور یہ جو مسجد میں جانے والا، مدرسے میں جانے والا، یہ بیچارہ خود ہی اٹھ کے منہ ہاتھ دھو کے پاؤں دھو کے وضو کرتا ہے، قاعدہ لیتا ہے اور مسجد میں چلا جاتا ہے، مدرسے میں چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے بڑی تگ و دو، 15-16 سال والدین سے ایک چوکیدار کی طرح خدمت کروانے کے بعد ڈگری ہاتھ میں ہوتی ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کچھ نہیں بنتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں رزلٹ کیا ہے؟ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ۔ اس بچے نے پڑھا ہے الف، اللہ کہتے ہیں لکھو میرے فرشتوں 10 نیکیاں اس کی، لام لکھو 10 نیکیاں مزید، میم لکھو 10 نیکیاں، الف لام میم اس نے پڑھا ہے توتلی زبان سے، اللہ کہتے ہیں اس کے نامہ مال میں 30 نیکیاں لکھ دو۔ اور یہ صرف اسی کے نہیں، یہ بچہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اس کو ثواب دیتا ہے والدین کو بھی اسی طرح ثواب عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ ہم عظیم سودے کو چھوڑ کر، وہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم قریبی جو سودا ہے نا دنیا کی زندگی اس کو ترجیح دیتے ہو، اور ہمیشہ رہنے والی جو آخرت ہے اس کو تم پس پش ڈال دیتے ہو۔ میرے بھائیو، یہ آپ کے بچے آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، ان کے اوپر اپنی توانائیاں صرف کرو، ان کو دین پڑھاؤ، مسجدوں کے اندر لے کے آؤ، اللہ کے گھروں سے ان کو واقفیت کرواؤ، مسجدوں کے اندر آ کر دین سیکھیں۔ یہ دین ہی ہے جس کی برکت کے ساتھ ہمیں سارا کچھ مل رہا ہے۔ اگر یہ دین ہم سے دور ہو گیا نا تو پھر دیکھ لو ہماری عزتیں خاک میں مل جائیں گی۔ اور جب یہ دین ہمارے پاس جب تک رہا، اللہ رب العزت نے عزتوں سے نوازا، اور جب ہم نے اس دین کو پس پش ڈال دیا اللہ نے وہ عزتیں چھین لیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وگرنہ پاکستان ہو ایٹمی ملک اور کسی کی جرت ہو کہ میلی آنکھ کے ساتھ اس کی طرف دیکھے، لیکن جب ان بدماشوں نے کتاب و سنت کو تو بنا لیا مذاق، اور اپنی جو ذاتی آراء ہیں ان کو وہ درجہ دے دیا جس کے یہ بالکل اہل ہی نہیں ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی معاملہ الٹ کر دیا، ان کی عزتیں خاک میں ملا دیں۔ اللہ رب العزت نے سوال کیا اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ، اور میرے مقابلے میں آنے والے فرعونوں، نمرودوں اور بدماشوں سے جا کر عزت لیتے ہیں، ان سے عزت نہیں ملے گی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے، اور مومنوں کا حق ہے، ان کو عزت وہاں سے نہیں مل سکتی۔ اگر عزت لینی ہے تو اس کے لیے تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرو، اور دین اور اسلام کو اپنے سینے سے لگا لو، عزت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مقدر بنا دے گا۔ میرے بھائیو، یہ بچے، یہ نونہال، یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیاوی مال و متاع بھی لے کے دینے کا ذریعہ ہے، لیکن ان کو تم سیدھے رستے پہ، صحیح رستے پہ لگا کے تو دیکھو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ برکات تم کو عطا فرمائے گا۔ قبریں بھی اللہ تعالیٰ تمہاری ان کے ساتھ ٹھنڈی کر دے گا، آخرت بھی تمہاری ان کے ساتھ اچھی کر دے گا۔ ان کو دین کے رستے پر چلاؤ۔ اس سلسلے میں یہ مسجد قاری عبداللطیف صاحب، الحمدللہ یہ ہماری جامع اشاعت الاسلام کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور بطور نمائندے کے یہاں پہ قاری عبداللطیف صاحب یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اس نوجوان کی جوانی میں برکت ڈالے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کام کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ جنگل میں منگل کا سا سما ہے۔ یہاں پہ جو گرمیوں کے اندر کورس کروایا جاتا ہے بچوں کو تفہیم اسلام کا، اس میں ماشاءاللہ گرمی سخت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود مسجد بھری ہوتی ہے، اور یہاں دیگر علماء کرام، مولانا طیب طاہر صاحب، قاری عبد المنان صاحب، مولانا یونس عاجز صاحب، اور ایسے سرپرستی کرنے والے چاچا مرتضیٰ شاکر صاحب، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے لیے یہ ایک ٹیم ہے، دین کے مجاہد تیار ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کا صلہ اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اس لیے میں آپ سارے بھائیوں سے گزارش کروں گا، اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کرو۔ اولین فرصت میں چھوٹے بچے ہیں ان کو مسجدوں میں بھیج کر ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم، صبح و شام جو پڑھی جانے والی، دن کو پڑھی جانے والی دعائیں ہیں وہ یاد کروا کے ان کو اپنے لیے قیمتی اثاثہ بنواؤ، تاکہ اس کے ذریعے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ زیادہ دیر میں آپ کے اور ہمارے نہایت ہی معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا بہادر علی سیف صاحب ان کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا، تو آپ سب ساتھی انشاءاللہ العزیز اطمینان رکھیں۔ ابھی یہ تقسیم انعامات کے بعد ہمارے معزز مہمان انشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کے سلسلے میں یہاں اکٹھا ہونا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنائے، اللہ ہمارے درجات کی بلندی، اللہ پاک ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔